नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुल क़द्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने नाजिल किया हु इसको फ़ी लैलतिल क़द्र। हु की ज़मीर कुरान पाक की तरफ है कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। क़द्र का मतलब क्या होता है? क़द्र का मानी तकदीर और किस्मत भी होता है और इसका मतलब इज़्ज़त व मंजिलत भी है। दोनों मानी यहाँ मुराद लिए जा सकते हैं। यानी हमने इस कुरान को इस रात में उतारा जो बड़ी कद्र व मंजिलत वाली है, बेमिसल रात है। और इसका मतलब ये भी है कि ये रात तकदीर साज़ है, यानी इस रात में लोगों की तकदीर के फैसले होते हैं। सूरह दुखान में इस रात का जिक्र लैलतुम मुबारका के नाम से आया है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, यकीनन हमने नाजिल किया है इस कुरान को एक मुबारक रात में। अब ये मुबारक रात कौन सी है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि 27वीं रमज़ान की रात ही लैलतुल क़द्र है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जब फरमाया कि ताक रातों में तलाश करो तो फिर कोई भी रात हो सकती है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। लेकिन देखें कि हमारा जो कैलेंडर है उसके मुताबिक ताक और जो जुफ्त रातों की गिनती है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ होती है। हमारी जो ताक रात होती है बाज़ औक़ात सऊदी अरब में वो जुफ्त होती है, किसी और मुल्क में वो ताक होती है। तो अगर वाक़ई हमने लैलतुल क़द्र को तलाश करना है तो फिर हमें लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की तमाम ही रातों में तलाश करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो तो हमें ताक में मिले, क्योंकि हो सकता है मक्का मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में जो ताक रात है वो हमारे यहाँ जुफ्त हो। तो अल्लाह ताला हम सबको इस रात की बरकतें नसीब फरमाए। हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। इसके भी दो मानी हो सकते हैं। एक तो इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा कुरान अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र में लौहे महफूज से फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया, यानी अर्श आला से अल्लाह ताला ने इसको हामिलीन अर्श में आसमान दुनिया पे पहुंचा दिया। और फिर अल्लाह के हुक्म से 23 साल के दौरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन कुरान की आयात और सूरतें वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के मुताबिक इस हमारे सोलर सिस्टम पे लेके आते रहे और आपके कल मुबारक पे कुरान की आयात नाजिल होती रहीं। और दूसरा मतलब ये भी है कि कुरान के नज़ूल की इब्तिदा इस रात से हुई। बहरहाल इस रात में हमने कुरान नाजिल किया। इस रात के साथ कुरान का एक ख़ुसूसी ताल्लुक़ है और ज़ाहिर है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान की आयत भी हम पढ़ चुके हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ। तो इससे ये तो साबित हो गया कि चूँकि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ है और लैलतुल क़द्र जो है वो भी रमज़ान में ही होगी, क्योंकि रमज़ान में भी नाजिल हुआ और लैलतुल क़द्र में भी नाजिल हुआ। तो फिर वो बात तो अब यहाँ हमें पता चल गया कि हम 15 शाबान को लैलतुल क़द्र तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि एक आयत से हमें पता चला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में कुरान उतरा, और यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया लैलतुल क़द्र में उतरा। तो इसका मतलब है कि लैलतुल क़द्र भी फिर रमज़ान में ही होगी। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? आपको कैसे पता चल सकता है इसकी अहमियत और फजीलत का? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र तो बेहतर है 1000 महीनों से। अल्फ का लफ्ज़ जो है अरबी में 1000 के लिए आता है, और ये अरबी में सबसे बड़ा डिजिट है। इसके बाद हमारे यहाँ तो 1000 के बाद फिर लाख, फिर करोड़, फिर अरब, फिर खरब नहीं, वहाँ पे एक ही लफ्ज़ है अल्फ।
تو 1000 اگر مہینے یہاں کہا گیا ہے، یہ محاورتاً بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہزاروں مہینے، تو اگر ایگزیکٹ 1000 مہینے بھی ہو پھر بھی 83 ایئرس اور 2 منتھس بنتے ہیں 1000 مہینے میں. یعنی اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ہزاروں مہینوں کی عبادت کے برابر ہو سکتا ہے. یہ فضیلت کے اعتبار سے ہے. یعنی اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس رات کے جو اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ 1000 مہینوں کی نیکیوں سے بہتر ہیں، ان 1000 مہینوں سے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں کھڑا رہا، یعنی اس نے قیام کیا، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے. اس رات کی فضیلت کے بارے میں کیا یہ بھی ہے کہ اس سے ایک رات میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں کی جاتی. اور اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی فلاح کے جو کام اس ایک رات میں ہوئے، یعنی خیر اور بھلائی کا کام، اسے وہ کیا کام ہے؟ وہ قرآن کے نزول کا جو عمل ہے، یعنی جو قرآن کا نزول ہوا اس ایک رات میں، اس سے بڑی بھلائی اور خیر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی نا. اتنا بڑا بھلائی کا کام کبھی انسانی تاریخ کے کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا، اس لیے بھی یہ کہا گیا ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے ملائکہ، والروح اور روح الامین. روح الامین جبریل علیہ السلام کے لیے ہے. قرآن میں کئی مواقع پہ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے روح الامین کا لفظ آیا ہے. جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت حاصل ہے. سورۃ تکویر میں آتا ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ وہ بہت قوت والا ہے، یعنی جبریل صاحب عرش کے قرب میں اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہاں وہ امانت دار بھی ہے. تو جہاں بھی قرآن میں فرشتوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ جبریل علیہ السلام کا ذکر علیحدہ سے کیا جاتا ہے. لیلۃ القدر میں حضرت جبریل اور فرشتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے، اور کس لیے ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے. سورہ دخان میں لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارک کے بارے میں خصوصی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس رات میں تمام حکمت والے امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں. لیلۃ القدر میں اللہ کی سلطنت سے متعلق جتنے فیصلے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ سالانہ بجٹ سیشن کا درجہ رکھتی ہے یہ رات، کیونکہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ اسی ایک رات میں نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس میں بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر ایک حکم لے کر، ہر ایک امر لے کر. اگلے سال کے تمام اہم امور کے فیصلے نافذ کرنے کی غرض سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس رات میں. چنانچہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں ان احکامات پر عمل درآمد کے لیے پھر پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں. سورہ سجدہ میں بھی یہ آتا ہے نا، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف. گویا اللہ کے احکامات کی تعمیل کے بعد متعلقہ فرشتے تکمیلی رپورٹیں بھی بھیجتے ہیں. من کل امر، ہر حکم لے کر، ہر امر لے کر، ہر فیصلہ لے کر. سلام، سلامتی والی ہے یا وہ رات، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر، طلوع فجر ہو، یعنی طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی ہے. سلامتی ہی سلامتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ہمارے نصیب میں رمضان کا مہینہ صحت و سلامتی کے ساتھ لے کے آئے، اور پھر ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی سستیاں چھوڑ کر اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. سورۃ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. سورۃ البینہ جو ہے
اس کو مکی اور مدنی ہونے کے حوالے سے مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں مکی ہے، بعض کہتے ہیں مدنی ہے. البتہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ یہ مکی صورت ہے. اس سے پہلے سورۃ العلق میں پہلی وحی کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے قدر پڑھی، اس میں بتایا گیا کہ اس قرآن کا نزول کب ہوا. اور اب یہ تیسری صورت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا. بڑی ترتیب ان کی میں نا ایک نظم پایا جاتا ہے، ایک تنظیم پائی جاتی ہے تینوں صورتوں کو اگر ہم دیکھیں. یعنی پہلی سورۃ القدر میں پہلی وحی کا ذکر، پھر اس کے بعد سورۃ العلق میں پہلی وحی کا ذکر، پھر سورۃ القدر میں اس قرآن کی جو عظمت ہے اور اس کے نزول کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد کہ اس قرآن کے ساتھ اللہ نے جو ایک رسول بھیجا اس کا مقصد کیا ہے. لم یکن الذین، نہیں تھے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے. کس سے باز آنے والے؟ اپنے شرک سے، اپنے کفر سے وہ باز آنے والے نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس ایک واضح دلیل. یعنی وہ لوگ جو منکر تھے، کافر تھے، کفر کرنے والے تھے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے تھے یا مشرکین میں سے تھے، وہ اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک بینہ نہ آ جاتی. ظاہر ہے وہ لوگ سیدھے رستے سے بھٹک کر گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے. اب ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں تھی جس سے انہیں پتہ چلتا کہ وہ گمراہ ہیں، یا انہیں واضح انداز میں بتا دیا جاتا کہ وہ جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ سیدھا رستہ نہیں ہے. تو اس وقت تک وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے تھے. اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک ان لوگوں کے پاس البینہ نہ آ جاتی وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے. منفکین جو ہے نا، فکا یا فکو ہوتا ہے انفقاق کا مطلب کسی چیز کا کسی چیز سے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، باز آ جانا کے مفہوم میں بھی یہ لفظ ہے. تو بینہ کیا ہے وہ آگے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. رسول من اللہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھ کر سناتا، صحف مطہرہ پاکیزہ صحیفے. یہ ہے بینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینہ ہیں، قرآن بھی بینہ ہے. ایک رسول اللہ کی طرف سے جو تلاوت کرتے ہیں وہ پاکیزہ صحیفے، وہ پاکیزہ اوراق. ان اوراق میں ہے کیا؟ ان پاکیزہ صحیفوں میں کیا ہے؟ جو کچھ آپ پڑھ کے سناتے ہیں، صحف مطہرہ، قرآن پاک کی آیات، فیہا کتب قیمہ، ان میں بڑے مضبوط احکام ہیں. کتب، لفظ کتاب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ عام طور پر یہ لفظ احکام شریعت کے لیے آتا ہے. تو اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کا اکٹھا نام جو ہے وہ البینہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے لفظ ذکرن جو ہے نا، ذکرہ کے متعلق ہم نے پڑھا جیسے سورۃ طلاق میں، قد انزل اللہ الیکم ذکرہ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے، ایک رسول جو اللہ کی آیات بینات تم لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہے. تو پھر بینہ کی ڈیفینیشن کے حساب سے اگر ہم بینہ کو دیکھیں تو وہ ذکرہ کے ہی ہم معنی ہے. یعنی اللہ نے اپنے واضح احکام کتاب کی صورت میں نازل کیے اور پھر اس کتاب کو سمجھانے کے لیے رسول کو بھی مبعوث فرمایا. اور اللہ کے رسول نے وہ تمام احکامات اس انداز میں کھول کر بیان کیے کہ اب اس کے بعد ان لوگوں کے کفر و شرک کے ساتھ جڑے رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات، واضح احکامات کتاب کی صورت میں ایک نبی پہ نازل کیے اور اس نبی نے اس کو عملاً نافذ کر کے دکھایا اپنی زندگی میں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب.
یعنی تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہو جانا، کئی فرقوں میں بٹ جانا. ان کا تفرقے میں پڑنا نہیں تھا الا مگر من بعد ہی، اس کے بعد، ما جاءتہم البینہ، کہ آئی ان کے پاس بینہ واضح دلیل. یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفرقہ نہیں کیا تھا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی. یعنی بنی اسرائیل کے پاس جب اللہ کا رسول اور اس کی کتاب آئی تو وہ لوگ اس کے بعد بھی راہ راست پہ آنے کی بجائے تفرقہ بازی میں ہی پڑے رہے. ان میں سے کچھ لوگ یہودی بن گئے اور کچھ نصارہ، بعد میں نصارہ کئی فرقوں میں بٹتے چلے گئے. بینہ کے آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ راہ راست پر نہ آئے. تو جو لوگ ایسے ہیں پھر وہ بہت سخت سزا کے مستحق ہے کہ ان کے پاس اللہ کا پیغمبر بھی آیا، اللہ کی کتاب بھی آئی، لیکن انہوں نے تفرقہ نہیں چھوڑا. وما تفرق الذین، ان لوگوں نے تو نبی کے آنے کے بعد اپنے آپ کو تفرقے ہی میں مبتلا رکھا. وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے الا مگر لیعبد اللہ، کہ وہ عبادت کریں اللہ کا، اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے بن کے اس کے لیے، الدین، اپنے دین کو، حنفاء، یکسو ہو کر، ویقیم الصلاۃ، اور وہ قائم کریں نماز، ویؤت الزکوٰۃ، اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے دین قیم، یہی ہے دین مضبوط ملت کا. پھر دیکھ لیتے ہیں ان آیات کو ایک دفعہ، ان کا ترجمہ، کہ وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، الا لیعبد اللہ، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر. یہ ایک طرح سے پورے دین کا خلاصہ ہے اس آیت میں. یعنی اللہ کی عبادت اس کی پوری اطاعت کے ساتھ ہے. یہ نہیں کرنا کہ نماز بھی پڑھتے جائیں اور برے کام بھی کرتے جائیں. اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی اطاعت نہیں کرنی. جو ایسی آیات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کو ایسی عبادت قبول نہیں ہے جس میں ہم کبھی اپنے نفس کی پوجا شروع کر دیں، کبھی اللہ کی پوجا شروع کر دیں، کبھی ہم حزب اللہ بن کے اللہ کے دین کے نعرے لگانا شروع کر دیں، کبھی حزب الشیطان میں جا کے شامل ہو جائیں، کبھی ہم اپنی جہاں مفاد ہمیں نظر آئے وہاں تو ہم اللہ کو سرے سے بھول جائیں، اور جب وہ وقت گزر جائے پھر ہم اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دیں. ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم ہے ہمارے لیے. اسلام میں داخل ہونا تو پورے پورے داخل ہو. اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا دین پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی بندگی پسند نہیں ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم نے پڑھا پیچھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ان سے کہا تھا نا بنی اسرائیل سے، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور تم انکار کر دیتے ہو بعض کا؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو پھر کیا سزا ہے اس کی تم میں سے جو ایسا کرے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن تو وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں دنیا کے جس عذاب کا ذکر ہے، خزی فی الحیات الدنیا، وہ تو ہمارے ساتھ لگ چکا ہے، وہ تو ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ دنیا میں ان کی آبادی 2 ارب سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے پاس بہترین وسائل اللہ نے ان کو دے رکھے ہیں، لیکن دنیا میں ان کی عزت 2 ٹکے کی بھی نہیں. یہاں تک کہ کسی مسلمان ملک کی اپنی جو پالیسیاں ہیں وہ بنانے کا اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے. ان کے سالانہ بجٹ بھی کہیں اور ہی سے بن کے آتے ہیں. ہم نے کیا مہنگا کرنا ہے، پیٹرول کتنا مہنگا کرنا ہے، ہم نے کوئی چیز کی قیمت کیا رکھنی ہے، یہ ہم خود نہیں کر سکتے. سوچیں کہ پھر اس سے بڑی رسوائی دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے.
وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی باتوں کی قدر نہیں کی۔ مخلصین لہ الدین والی بات تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ ہاں، یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ یہ ہم کسی حد تک کر لیتے ہیں، وہ بھی ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ والی بات پہ عمل نہیں کرتے نا۔ زندگی تو پوری ہماری بندگی کا نام ہوتا ہے، پوری زندگی بندگی ہے، پوری زندگی عبادت ہے۔ عبادت کو ہم ٹکڑوں میں نہیں کاٹ سکتے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے۔ زندگی پوری کی پوری ہمارا صبح سے اٹھ کے رات تک کا ایک ایک عمل اگر ہم اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں تو بندگی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی دین ہے مضبوط، یہی ہے دین القیمہ۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ یہاں پہ اب دو مقامات دو گروپس کا ذکر ہے قرآن میں، بہت سی جگہوں پہ ایسی ہی سائملٹینیس کانٹراسٹ میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، پہلے ایک گروپ کی اور پھر دوسرے گروپ کی۔ یہاں پھر وہی ہے کہ پہلے کافروں کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، فی ناری جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے۔ فی ناری جہنم خالدین فیہا کا لفظ ہے، آگے جو آبدا ہے نا وہ لفظ یہاں پہ نہیں ہے۔ قرآن میں دو جگہ ایسا ہے کہ یہ آبدا کا لفظ خالدین فیہا کے بعد آبدن کے الفاظ نہیں آئے ہیں، ایک تو یہاں پہ ہے اور ایک سورۃ تغابن میں ہے۔ وہاں بھی اہل جنت اور اہل جہنم کا جب تقابل کیا گیا ہے تو ان دونوں مقامات میں یہی فرق ہے کہ جیسے یہاں پہ ہے کہ ان کی کفار کی جب بات ہے، جہنم کی بات ہے، تو فی ناری جہنم خالدین فیہا تک آ کے بات روک دی گئی۔ آگے پھر جب اہل جنت کا ذکر ہے پھر اس میں آبادہ کا لفظ آئے گا۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ساری خلقت میں بدترین ہیں۔ آگے دوسری طرح کے جو لوگ ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ ساری خلقت میں بہترین ہیں۔ بریہ جو ہے نا، یہ جیسے اللہ کا نام ہے نا باری، یہ لفظ بھی اسی سے ہے، اس کا مطلب ہے پیدا کرنا، تخلیق کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ باریو ہے، وہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ تو بریہ کا مطلب بھی ہے خلقت، یہ لوگ بہترین خلقت ہیں، ساری خلقت میں بہترین ہیں، ساری مخلوق میں بہترین ہیں۔ اور جو لوگ اس سے کفر کرنے والے ہیں وہ شر البریہ ہیں، وہ ساری خلقت میں بدترین ہیں۔ ان کے لیے تو آیا کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور مومنوں کے لیے آیا کہ جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں، عدن کی جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی بات میں نے جو پہلے آپ کو بتائی کہ اہل جنت کے ساتھ آبدن کا لفظ آیا ہے اور اہل جہنم کے ساتھ آبدن کا لفظ یہاں پہ اور سورۃ تغابن میں نہیں آیا، بہت سی جگہوں پہ آیا بھی ہے۔ تو ان دو مقامات کی وجہ سے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اہل جہنم جو ہیں ان کا جہنم میں رہنا ابدی نہیں ہے، اہل جنت کا تو جنت میں رہنا ابدی ہے، وہ تو ان کا ابدی مقام ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور لیکن جو اہل جہنم ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مدت دراز کے بعد ان کو عذاب میں مبتلا رکھنے کے بعد بالآخر ان کو جہنم سے نکال لے، یا جہنم کو ہی ختم کر دے، یا ان کا ہی خاتمہ کر دے۔ تو بہرحال یہ تو غیب کی خبریں ہیں، ہمیں
युमिनून बिलगैब पे ही अमल करना चाहिए, और यही सोचना चाहिए कि हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बहरहाल दो उलमा ऐसे हैं, एक इब्न अरबी और एक इब्न तैमिया, उनका ये ख्याल है कि जन्नत तो अबदी है, जहन्नुम जो है वो कभी ना कभी अल्लाह ताला जहन्नमियों को उससे निकाल लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जहन्नुम के साथ आबादा का लफ्ज़ नहीं आया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, राज़ी हुआ अल्लाह उनसे और वो राज़ी हुए उससे। क्या बात है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो। सुभान अल्लाह। एक सूरत तौबा में भी आता है ना, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की रज़ामंदी तो सबसे बड़ी चीज़ है, और ये किन को मिलती है? ईमान वालों को और अमले साले करने वालों को, जिनके अमाल अल्लाह को पसंद आ जाए, जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए। इसलिए हमें हर रोज़ अल्लाह से उसकी रज़ा मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़वानका वल जन्नह व नऊज़ु बिरहमतिका मिनन नार। अल्लाह से उसकी रज़ा और जन्नत का सवाल लाज़मी हमें करना चाहिए हर रोज़, और अल्लाह की जहन्नुम से पनाह मांगनी चाहिए। दालिका लिमन खशिया रब्बा, ये उसके लिए है जो डरे अपने रब से। खशियत हो जिसके दिल में अपने रब की, जिसके दिल में अपने रब का खौफ हो, जो हर काम करते हुए अल्लाह से डरे, ये सोच कर अल्लाह से डरे कि मुझे अपने रब के पास लौट के जाना है, मुझे अपने रब के सामने पेश होना है, मुझे उसके सवालों के जवाब देने हैं। और जो डरता है इस दुनिया में अपने रब से, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह ताला ने उसके लिए दो जन्नतें बना रखी। जो अपने रब से डरता है, और डरते डरते हर काम करना ही तकवा है। जो दुनिया में अल्लाह से डरते हुए रहते हैं और इस डर की वजह से अल्लाह की नाफरमानी के काम करने से बचते रहते हैं, और अगर कभी कभार, जाहिर है बंदा बशर है, उनसे कोई गुनाह का काम हो भी जाता है तो फ़ौरन तौबा कर लेते हैं, और डरते हैं हर वक्त कि मैं कोई अल्लाह की नाफरमानी का काम ना करूं। तो ये रज़ा उनको मिलेगी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ज़ालिका लिमन खाशिया रब्बा, ये उसके लिए है जो अपने रब से डरता रहता है, अपने दिल में खशियत रखता है। सूरतुल ज़िलज़ाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। सूरह ज़िलज़ाल जो है ये सूरत, और फिर इसके बाद आने वाली जो सूरत है वो सूरत, और फिर उससे भी जो ये दो तीन जो सूरतें हैं इनमें हम देखते हैं कि इनका मफ़हूम तकरीबन एक ही जैसा है। और सूरह ज़िलज़ाल के भी उसी तरह से जैसे सूरह बय्यना है, इसके भी मक्की और मदनी होने में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ रवायात में आता है कि इसकी फ़जीलत जो है वो 1000 आयात के बराबर है। और तीनों सूरतें आखिरत का खौफ दिलाने वाली हैं। सूरत आदियात है, इसके बाद फिर सूरत कारिया, और फिर सूरत तकासुर, और ये सूरत भी, बल्कि चारों सूरतें जो है ये आखिरत का खौफ और इंजार और डर पैदा करने वाली हैं। इनमें जहन्नुम क़यामत के दिन की झलक नज़र आती है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब हिला दी जाएगी ज़मीन, ज़िलज़ालहा उसका सख्त हिलाया जाना, ज़लज़ला आ जाएगा जब, जैसे सूरह हज में भी है ना, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और बाहर निकाल देगी ज़मीन अपने बोझ। ज़मीन के बोझ क्या हैं? ज़मीन के अंदर बेशुमार चीज़ें दफन हैं, खजाने हैं ज़मीन के अंदर, और तमाम इंसान जो दफन हैं वो ज़मीन उस दिन निकाल बाहर करेगी।
اور اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص زمین کے اندر دفن نہیں بھی ہوتا اور سمندر میں بہہ جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہندوؤں میں تو زمین کے اندر دفن نہیں کرتے، ان کو جلا کر ان کے ذرات سمندر میں بہا دیے جاتے ہیں، تو یہ سب لوگ بھی، ان کے جسم بھی، جسموں کے جو ذرات ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں آخر کار زمین ہی میں جذب ہوتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن زمین ہی سے برآمد ہوں گے، جیسے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا، یعنی زمین سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری، ایک مرتبہ پھر۔ تو انسان زمین ہی سے آیا ہے، مٹی ہی کا بنا ہوا ہے، مرے گا تو زمین ہی میں واپس جائے گا، جب نکالا جائے گا تو زمین ہی سے دوبارہ نکالا جائے گا، اور جب نکلے گا تو فقال الانسان ما لہا، اور کہے گا انسان کیا ہو گیا ہے اس کو۔ اس دن انسان سوال کرے گا، پوچھے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن جی اپنی خبریں کیا سنائے گی، زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت عطا کر دیں گی، زمین بولے گی، بات کرے گی، وہ اپنی خبریں بتائے گی، وہ بیان کرے گی اپنی خبریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کیا خبریں بتانا ایسے ہی ہے کہ وہ بتائے گی کہ میرے اوپر فلاں وقت میں فلاں بندے نے فلاں کام کیا تھا، زمین بول کر بتائے گی کہ اس کی پشت پر بیٹھ کر انسان کیا کیا حرکتیں کرتا رہا۔ جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء اس دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح زمین کا وہ ٹکڑا بھی اس کے خلاف بطور گواہ ہوگا جس پہ اس نے کوئی برائی کی ہوگی۔ انسانوں کی جلدوں سمیت ان کے تمام اعضاء اس کے خلاف بولیں گے، تو انسان پریشان ہو کے اپنی جلدوں سے کہے گا لما شاہدتم علینا، کہ تم کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ تو اس پہ وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ آج ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے جس نے باقی ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زبان عطا کرے گا، اور وہ بھی انسانوں سے متعلق تمام باتیں تفصیل سے بیان کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا بین ربک اوحی لہا، اس لیے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہوگا، اس کے رب نے وحی کی ہوگی اس کو، وہ جو بولے گی اپنی مرضی سے نہیں بولے گی، اپنے رب کے حکم سے بولے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوٹیں گے لوگ، یصدر کا مطلب ہے لوٹنا، لوٹیں گے لوگ اشتاتا، الگ الگ ہو کر، اشتاتن جو ہے نا شتن کی جمع ہے، متفرق، منتشر۔ سورہ لیل میں بھی ہم نے پڑھا نا ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، ان کے رخ مختلف ہیں، تمہاری جد و جہد جو تم کرتے ہو بظاہر وہ ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن تمہاری اس کوشش کے رخ الگ الگ ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر لوٹیں گے، نکل پڑیں گے۔ علیحدہ علیحدہ ہو کر لوٹنے کا کیا مطلب ہے کہ جو کوئی سفید چہرے کے ساتھ آئے گا، کوئی سیاہ چہرے کے ساتھ آئے گا، کوئی دائیں طرف والا ہوگا، کوئی بائیں طرف والا ہوگا، ہر ایک کی اپنی اپنی کوششوں کے نتیجے بھی مختلف ہوں گے، اور سب اپنے اپنے گروپ اور اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایک جیسے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اچھے کام کرنے والے، کوئی علم حاصل کرنے والے، کوئی کار خیر میں حصہ لینے والے، کوئی جہاد کرنے والے، سب الگ الگ آئیں گے۔ کیوں؟ لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال۔ سورہ کہف میں بھی آتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا،
یعنی اس اعمال نامے میں جو ہوگا اس کی وجہ سے مجرم ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ بڑی، مگر اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اس میں موجود، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر، وہ ایسا دن ہوگا سب لوگ دیکھ لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جس نے عمل کیا ہوگا ایک ذرے کے برابر بھی، خیرن اچھا، یا رہو تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ مٹی یا ریت کا ایک ذرہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا بعض اوقات روشن دان سے جب دھوپ اندر آتی ہے نا تو ہوا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو ویسے تو نظر نہیں آتے، لیکن وہ اس دھوپ کی وجہ سے وہ ہمیں ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک چھوٹا سا جو ذرہ ہے اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی یا برائی ہوگی تو وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں سے ایک شخص اپنے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا تھا، مطلب ایسے چھوٹا چھوٹا گناہ کرنا، اس نے کہنا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کسی بھی گناہ کو، ہلکے پھلکے گناہ کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اور ایک دوسرا شخص جو تھا وہ کوئی کار خیر کا کام یا صدقہ، چھوٹا سا صدقہ کسی کو دینے کو وہ سمجھتا تھا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ کسی مومن سے مسکرا کے بات کرنا ہی کیوں نہ ہو، یہ نیکی بھی بہت بڑی ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی آپ کی کایا پلٹ دیتی ہے، آخرت میں جا کے پلٹ دے گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایک شخص کو آپ دیکھیں گے وہ جا رہا ہوگا راستے میں، وہ دیکھے گا کیلے کا چھلکا بیچ سڑک میں پڑا ہے جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، تو وہ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دے۔ اب ظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ کو پتہ نہیں کتنا پسند آ جاتا ہے۔ جیسے وہ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت نے ایک پیاسا کتا جو ایک کنویں کی منڈیر پہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کتا تو نہیں کنویں سے پانی نکال سکتا، تو ایک فاحشہ عورت ادھر سے گزر رہی تھی، گناہ گار عورت، تو اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے جوتے کو باندھا اور اس جوتے کو نیچے لٹکایا، اس میں جو تھوڑا سا پانی آیا وہ کتے کو پلا دیا۔ اللہ کو اس کا یہی عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو بعض اوقات چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور چھوٹے سے گناہ کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب جیسے مثال سے آپ نے بتایا کہ کسی مومن سے مسکرا کے بات کرنا ہی کیوں نہ، تو اس بات کو تو ہم کوئی نیکی سمجھتے ہی نہیں، اور نہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم سے آگے السلام علیکم کر رہا ہے اور ہم نے منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے، بال پھلائے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت ایک اونچی چیز ہوں اور بہت مصروف شخصیت ہوں، تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں کسی سے بات کرنے کا۔ تو یہ ایک بات ہو سکتا ہے اللہ کو یہی ناپسند آ جائے۔ اور بعض اوقات ہم اگر کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں، وہ ایک ہاتھ سے سلام کرتا ہے، ہم دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ لیتے ہیں، ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، اس سے اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے، تو اللہ تو پھر دلوں میں رہتا ہے نا، یعنی یہی عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل، جیسے جو بچے ہوتے ہیں نا، جب انہوں نے جنہوں گریڈز لینے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس کوئی ہم سے غلطی ہو نہ جائے، ہم ایک بھی نمبر کہیں سے مس نہ کر دیں، کہیں ہمارے گریڈ جو ہیں وہ دوسروں سے کم نہ ہوں۔ تو اسی طرح ہم بھی امتحان دینے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اچھے گریڈز لینے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ تیسرا دن ہے جی، یہ دعا ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اسے مکمل کر ہی لیں گے۔ پھر ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھوں گی کیونکہ آج الحمدللہ ہمارے پاس ٹائم ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں پہلے ایک حدیث آپ کو سنا دوں جو کل بھی میں سنانا چاہ رہی تھی لیکن بیچ میں ٹائم ختم ہو گیا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے ٹائم بڑے دھیان سے یقین کے ساتھ اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح کے ٹائم یہ الفاظ کہہ لیتا ہے، یعنی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا مانگ لیتا ہے، کیونکہ ہے تو یہ دعا فغفر لی، بخشش کی دعا ہے، استغفار ہے، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے عمدہ استغفار قرار دیا ہے کہ یہ سب سے بخشش مانگنی ہے نا اللہ سے، تو یہ بہترین الفاظ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمدہ استغفار کہا ہے۔ تو جو شخص صبح کے ٹائم یہ دعا مانگ لیتا ہے اور پھر شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہے، اور جس شخص نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے۔ یہ صحیح البخاری ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور کتنے پیارے الفاظ ہیں اس دعا کے، اور کتنے پیارے یہ الفاظ ہیں کہ ہمیں ایک گارنٹی دے دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ صبح کے ٹائم بھی ہم اللہ سے ان الفاظ میں بخشش مانگ لیں اور شام کے ٹائم بھی، تو ظاہر ہے کسی دن تو ہم اس دنیا سے جائیں گے ہی نا، اور اس دن اگر ہم نے یہ دعا مانگی ہوئی تو انشاءاللہ آپ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہر روز اگر آپ دیکھ کے بھی یہ صبح و شام پڑھتے رہیں تو ایک دن آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی، اور الفاظ تو وہی ہیں۔ ترجمہ میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں، ترجمہ ان دعاؤں کے ساتھ میں نے لکھا بھی اسی لیے نہیں ہے کہ آپ قرآن کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ترجمہ آپ کو آنا بھی چاہیے۔ ایک ایک دفعہ میں نے یہ ترجمہ آپ کو پڑھا بھی دیا، اور آپ خود بھی ان کا اسی طرح سے لفظی ترجمہ یاد کر لیں جیسے آپ قرآنی آیات کا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جب آپ یہ دعا پڑھا کریں گے، مانگیں گے، تو آپ کو ترجمہ خود بخود آتا ہوگا۔ اللہم، اے اللہ، یہ بھی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ ہما کی جو میم مشدد ہے اس کے اندر یا کا مفہوم ہے، ویسے تو یہ لفظ ہے اللہ، آگے میم مشدد کا مطلب ہے اے اللہ، اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی، اے اللہ تو میرا رب ہے اور تیرے سوا تو کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، ہم وَأَنَا آمَتُكَ بھی کہہ سکتے ہیں، میں تیری بندی ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پہ قائم ہوں، مستطاعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے، یا اللہ میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پہ قائم ہوں، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتی ہوں، من شر ما صنعت، ہر اس شر سے جو میں نے کیا، جو برائی بھی میں نے کی ہے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس کے شر سے جو بھی مجھ سے سرزد ہو گیا۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، مجھے اعتراف ہے، یہ الفاظ جو ہے نا کہ مجھے اعتراف ہے، میں اعتراف کرتی ہوں، کس چیز کا اعتراف کرتی ہوں؟ بنعمتک علیہ، ان نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کی ہیں، یا اللہ تو نے میرے اوپر بہت نعمتیں کی ہیں، اس موقع پہ اپنی ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں، اپنے ذہن میں لائیں، جو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں، صحت دے رکھی ہے، یا اللہ مجھے اس کا اعتراف، سب سے بڑھ کے یہ کہ تو نے زندگی کی مہلت دے رکھی ہے، یہ بھی تیری نعمت ہے، یا اللہ مجھے اعتراف، یا اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، ابوء لک بنعمتک علیہ، یا اللہ مجھے اعتراف ہے اس بات کا، تیری عطا کردہ نعمتوں کا میں اعتراف کرتی ہوں۔ ہم تو صرف مال و دولت کو ہی نعمت سمجھتے ہیں نا، اس لیے بس اسی کی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے جب بھی کسی نعمت کا ذکر، ایک ایک نعمت گن گن کے، یا اللہ تو نے پیارے رشتے مجھے عطا کیے ہیں، محبت کرنے والے لوگ عطا کیے ہیں، ماں باپ جن کے ہیں وہ بھی نعمت ہے، جن کی اولاد ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، جن کے بہن بھائی ہیں، جن کے عزیز رشتہ دار ہیں
دوست احباب ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں اللہ کی. صحت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. ابو لک بنعمتک علیہ، اللہ نے رہنے کو گھر دیے ہیں، کھانے کو 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، پانی جیسی نعمت، ہوا جیسی نعمت، بارشیں برساتا ہے اللہ ہمارے لیے. سب نعمتیں ہیں اللہ کی. ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی، اللہ مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے. تیری نعمتیں اتنی بے بہا، اور پھر جو میری کوتاہیاں، میری غلطیاں، میری خطائیں، جو میرے گناہ ہیں، یا اللہ مجھے ان کا بھی اعتراف ہے، میں ان کا بھی اعتراف کرتی ہوں. فاغفر لی، تو مجھے بخش دے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، انہ بے شک وہ، لا یغفر الذنوب نہیں معاف کر سکتا گناہوں کو کوئی بھی، الا انت تیرے سوا، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا. اور یہ والے الفاظ تو اللہ کو بہت پسند آتے ہیں، لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ تیرے سوا تو گناہوں کو کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ ایک صحابی نے، وہ جو سفر کی دعا ہوتی ہے نا، اس کے میں بھی آخر میں جو لمبی والی دعا ہے، یہ یہی الفاظ آتے ہیں. تو انہوں نے سواری پہ سوار ہوئے، اور اسی طرح سے جو جو الفاظ آپ نے ادا کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح انہوں نے بھی ادا کیے. اور آخر میں جب یہ الفاظ آئے تو انہوں نے وہ آگے سے مسکرائے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سے سواری پہ بیٹھ کے ایسے ایسے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے، اور اس دعا کے بعد مسکراتے ہوئے جب میں نے دیکھا، تو میں نے بھی آپ سے یہی سوال پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ کہا کہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ تیرے سوا تو گناہوں کو کوئی بخش ہی نہیں سکتا، تو اللہ مسکرائے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے سنا، دیکھا، تو میں بھی اسی وجہ سے مسکرایا. تو ہم جب یہ دعا مانگیں تو اس احساس کے ساتھ کہ میرا رب خوش ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، تیرے علاوہ تو گناہوں کو کوئی بخشنے والا ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ کیوں نہیں بخشے گا اس بندے کو جو اس احساس کے ساتھ یہ سارے الفاظ سوچ سمجھ کے یقین کے ساتھ. وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنی نا، اس میں یہ بھی ہے کہ ان الفاظ پہ یقین رکھتے ہوئے وہ یہ دعا مانگے، اور پھر اللہ اسے اسی نیند میں لے جائے، تو پھر وہ جنت والوں میں سے ہوگا. اور جو صبح کے ٹائم یہ دعا مانگے اور پھر اسی دن میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لے، تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا. تو الحمدللہ ہماری صبح شام کی دعائیں مکمل ہو چکی ہیں. وہ میں نے ایڈ نہیں کیا سورۃ الفلق، سورۃ الناس، کیونکہ وہ تو ابھی ہم قرآن ختم ہو رہا ہے تو ہم نے وہ صورتیں تو پڑھ ہی لینی ہیں. تو اسی ترتیب سے کب سے ہم نے کئی مہینے ہو گئے ہیں یہ دعائیں سیکھنی شروع کی ہوئی ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے، شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے، عصر کے بعد یہ دعائیں مانگنی ہیں. سٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، یہ پڑھیں. پھر اس کے بعد 10 دفعہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، 3 دفعہ. یہ دعائیں میں یہ پہلے اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ تو سب کو آتی ہوتی ہیں، یہ تو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ وہ ساری دعائیں جو میں نے ایک ایک کر کے آپ کو پڑھائی ہیں وہ آپ پڑھیں. پھر آخر میں سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ دعا، یہ الفاظ جو ہیں، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، علیہ توکلت، میں نے اس پہ توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش العظیم کا رب ہے. یہ آیت جو ہے اسے 7 دفعہ پڑھنا ہے. صبح و شام کہا جاتا ہے جو صبح کے ٹائم 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے اترتے ہیں. یا شاید اب وہ اس کے لیے ہے یا اس کے لیے ہے جو میں اس کے بعد بتانے لگی ہوں. ایک اور چیز آپ کو
یہ مجھے اس وقت ذہن سے نکل گیا ہے کہ اس دعا کے لیے نہیں ہے، یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو ہیں ان کے لیے ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ 3 دفعہ پڑھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک دفعہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، سوری وہ میں اس کے ساتھ مکس کر دیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو هو الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ہو سکتا ہے کہ کمی بیشی مجھ سے ہو گئی ہو۔ قرآن کھول کے سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں تو یہ صبح و شام کے وظیفے آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ اب آپ عادت بنا لیں اور ان دعاؤں کو ایسے مانگیں کہ جیسے ایک بی پی کا مریض بی پی کی دوائی کھانے میں کوتاہی نہیں کرتا، ہم نے بھی انشاءاللہ اب ان میں کوتاہی نہیں کرنی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔